हदू महाजरपाड़ा, यहाँ हदू महाजरपाड़ा जामे मस्जिद जिसकी इफ्तिताह जनाब हजरत साहब ताहिर शाह साहब ने जी उन्होंने इसकी इब्तिदा फरमाई और आज माशाल्लाह हम इस मस्जिद की बाकायदा इफ्तिताह हो रहा है। तो मैं तमाम साथियों को मस्जिद की जो मस्जिद की कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ और इस मस्जिद में जिन जिन भाइयों ने हिस्सा लिया, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा, किसी ने कम लिया और ख़ुसूसन सदीक अहमद कंट्रैक्टर साहब ने उसमें बड़ी रकम जो है वो ख़र्च की। ये तामीर की बात कर रहा हूँ, मैं तामीर की बात कर रहा हूँ, बैठ जाना। तो उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, आप भाइयों ने भी, मुख्तलिफ भाइयों ने इसमें हिस्सा लिया। तो अल्लाह ताला आप सबकी ये खिदमत जो है ये अल्लाह कबूल फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला की जो हुजूर की फरमान है कि जो मस्जिद बनाते हैं, जो इस दुनिया में मस्जिद बनाते हैं, अल्लाह ताला वहाँ उस जहान में उनके लिए आलीशान घर तामीर फरमाता है। क़यामत में उनको जिन्होंने मस्जिद बनाई और जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया वो सब उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि ये इस खूबसूरत मस्जिद की तामीर हुई। और मुझे ये भी खुशी है कि मैं देख रहा हूँ कि दावतुल खैर महफिल जो है इसका भी यहाँ पे इनेकाद होता है माशाअल्लाह। तो जो बुनियादी बात है, मस्जिद जो है ये अल्लाह का घर है और अल्लाह का घर जो है ये दारुल अमन है। ये यहाँ से पूरे मुसलमानों को, पूरी इंसानियत को यहाँ से अमन का, सलामती का, शांति का दर्स यहाँ से मिलता है। और उम्मत की यूनिटी, आपका आपस में प्यार और मोहब्बत और इत्तेहाद और इत्तेफाक, ये मस्जिद आपको फराहम करता है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हमारी मसरूफियात हैं, बिजनेस है, धंधा है, मजदूरी है, नौकरी है और मसाइल हैं, तो हम उसमें मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि ये मस्जिद हमें सुबह एक तो अल्लाह के हुजूर हम अपनी हाज़िरी लगाते हैं, हमारी हाज़िरी हो जाती है, और समाजी तौर पर भी हम जहाँ अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होते हैं, जहाँ अल्लाह से हमारी मुलाकात होती है, जहाँ अल्लाह के हुजूर हमारी हाज़िरी होती है, वहाँ हम आपस में भी हमें मिल बैठने का मौका मिलता है। तो मस्जिद का बहुत बड़ा मकाम है और इसका तकद्दस, इसको कायम रखना बहुत ज़रूरी है। हद्दुल वसा कोशिश होनी चाहिए कि 5 वक्त अगर हम करीब हैं तो 5 वक्त हमारी बाजमात नमाज जो है वो हमें पढ़नी चाहिए। पहले तो नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, नमाज की पाबंदी, और फिर बाजमात नमाज, वर्कऊ मार्रा की ही, ये रुकू करने वालों के साथ, वर्कऊ रुकू करो यानी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने वालों के साथ। तो
آپ 5 وقت کی نماز، اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں دن میں 5 دفعہ ہمارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. ہم دنیا داری میں چلے جاتے ہیں، ہم دھندے میں چلے جاتے ہیں اور معاملات میں الجھ جاتے ہیں، لیکن یہ مسجد ہمیں کھینچ کے لے آتی ہے. اللہ کے حضور ہمیں پھر اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہو جاتی ہے. پھر ہم جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، پھر ظہر کو آ جاتے ہیں، پھر اللہ سے ہمارا تعلق کنیکشن پھر جڑ جاتا ہے، پھر عصر ہے، پھر تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مسجد دیا ہے. اور یہاں پہ مجھے خوشی ہے کہ یہاں پہ آپ دعوت الخیر کا پروگرام، آپ کی غوثیہ کمیٹی جو ہے وہ دعوت الخیر کے پروگرام کو بھی آگے لے کے جا رہی ہے. دعوت الخیر کیا ہے؟ دعوت الخیر ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایسا ایک گروہ، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو دعوت دے لوگوں کو خیر کی طرف. تو دعوت الخیر ایک اللہ کا شکر ہے کہ سلسلے میں جو غوثیہ کمیٹیز بنی، اور پھر غوثیہ کمیٹیز کے ذریعے سے دعوت الخیر کا پروگرام ہمارے سلسلے کے پروگراموں کا حصہ ہے. جو ہمارا سلسلہ ہے، سلسلہ کیا ہے؟ یہ حضرات کی طرف سے امت کو صراط مستقیم پہ چلانے، گناہوں سے توبہ کرنے اور صراط مستقیم پہ اور اللہ اور رسول کی رضا کو اپنے زندگی کا حصہ بنانے کا نام ہے سلسلہ. اس کو طریقت کہتے ہیں، طریقت رستے کو کہتے ہیں. یہ وہ رستہ ہے جو شریعت کا رستہ ہے، جو رستہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رستہ دیا، اس رستے پہ چلنے کا نام کیا ہے؟ طریقت. شریعت پہ چلنے کا نام کیا ہے؟ طریقت. تو سلسلے کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ طریقت ہے. سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ طریقت. طریقت کا مطلب سمجھنا چاہیے. طریق، آپ سعودی عرب جاتے ہیں، دبئی وغیرہ بھی، تو وہاں لکھا ہوتا ہے طریق، اشارہ کرتے ہیں کہ رستہ ادھر ہے، نام لے لیتے ہیں فلاں جگہ کا طریق، طریق دبئی، طریق شارجہ، طریق یہ فلاں کا رستہ، فلاں جگہ کا رستہ، فلاں جگہ کا رستہ. طریقت ہمیں کون سا رستہ بتاتا ہے؟ کہاں پہنچنے کا؟ وہاں تو دبئی پہنچنے کا، شارجہ پہنچنے کا رستہ بتاتا ہے. اور یہ طریقت، جو سلسلہ جس کو ہم طریقت کہتے ہیں، یہ ہمیں کہاں پہنچاتا ہے؟ اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دکھاتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مدینہ کی، مکہ کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تک رسائی کا رستہ ہے طریقت کا. اور اس طریقت کا یہ جو طریقت کا یہ جو رستہ ہے، جس کو ہم سلسلہ کہتے ہیں، یہ سلسلہ یہی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے شروع ہوتا ہے. آپ جو سلسلہ پڑھتے ہیں شجرہ، تو اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نام چلتے 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 شیخ عبد القادر جیلانی سے ہوتے ہوئے پھر خواجہ عبد الرحمن چھوروی، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ طریقت ہے، یہ وہ رستہ ہے جو ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جو ہمیں اس گناہوں کی زندگی سے اٹھا کر زندگی کے اندر ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ سرزد ہوتے ہیں،
ان گناہوں کے اس دلدل سے ہمیں کھینچ لیتے ہیں، کھینچ کے ہمیں اللہ کے حضور کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کے حضور اپنے سروں کو جھکا کر، اپنے مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، یا اس رسی اور یا اس پلو سے اپنے آپ کو پکڑ کے وابستہ ہو کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ کیے سب سے ہم معافی چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو طریقت ہمیں کہاں؟ گناہوں کے دلدل سے نکال کر اللہ کے حضور پیش کر کے ہم سے توبہ کراتا ہے، گناہوں سے توبہ، اور آئندہ کے لیے صراط مستقیم پہ چلانے کا ہمیں درس دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو صراط مستقیم پہ چلنے کا درس ہمیں طریقت کے ذریعے سے، سلسلے کے ذریعے سے ہمیں پھر ہماری روحانی تربیت ہوتی ہے۔ انیشیلی آپ کو وظائف دیے جاتے ہیں، پھر وظائف کے بعد آپ کو عبادات دیے جاتے ہیں، نوافل دیے جاتے ہیں، اور یہ منازل ہیں۔ اب شروع میں اگر آپ اس کے پابندی سے کرتے ہیں تو آپ کو اور منازل دیے جاتے ہیں، آپ کی اور ترقی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں خوش ہوا کہ یہاں پہ آپ غوثیہ کمیٹی جو ہے وہ یہاں پہ دعوت الخیر کا کام کرتی ہے۔ دعوت الخیر کیا ہے؟ دعوت دینا ہے خیر کا، بچانا ہے شر سے، لانا ہے خیر میں، شر سے بچا کے خیر کے راستے پہ چلنا ہے، طریقت پہ چلنا ہے، طریقت پہ چلنا ہے۔ سلسلے کا جو طریقت کا رستہ ہے وہ شریعت پہ چلنے کا نام ہے۔ تو ہمیں شریعت پہ چلنے کے لیے طریقت ہمیں ملی ہے، سلسلہ ملا ہے، اولیاء اللہ کی ہمیں دسترس حاصل ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، ان نعمتوں سے ہم نے فائدہ لینا ہے۔ یہ نعمتیں آپ کو معلوم ہیں؟ کیا نعمتیں ہیں؟ آپ کو جامعہ ملا، نعمت ہے؟ سب مانتے ہیں؟ جامعہ ہے، 60,000 بچے، کتنے بچے آج مولانا صاحب بتا رہے ہیں 8,000 بچے قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے؟ یہ نعمت ہمیں کہاں سے ملی؟ آپ زور سے بولیں بھائیوں کو میرے خیال میں۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سری کوٹی، ان کا تحفہ ہے، ان کی امانت ہے آپ کے پاس۔ یہاں سے رحمت بانٹی جا رہی ہے، یہاں سے سلسلہ ہے۔ امت مسلمہ گناہگار، خطاکار اسی سلسلے سے جڑ کے اپنی گناہوں کی بخشش کر رہے ہیں، اسی سلسلے سے جڑ کے اپنی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اسی سلسلے سے جڑ کے اللہ کو راضی کرنے کے راستے پہ چل رہے ہیں، اسی سلسلے سے جڑ کے گناہوں کی زندگی ترک کر کے اور پاک صاف اللہ کی رضا کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو سلسلہ ملا، سلسلے نے آپ کو جامعہ دیا، انجمن دیا، آپ کو غوثیہ کمیٹی کے تسبیح میں آپ کو پرو دیا۔ تسبیح ہے نا، کس نے دیکھی ہے تسبیح؟ کتنی بڑی ہوتی ہے تسبیح؟ ہوتی ہے نا، اس میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی روحانیت کے تسبیح میں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پرویا، آپ اس کا حصہ بن گئے۔ کوئی جامع کی خدمت، کوئی سلسلے کی خدمت، کوئی انجمن کی خدمت، کوئی غوثیہ کمیٹی کی خدمت، کوئی دعوت الخیر کی خدمت کرنے کو کیا کیا دے دیا آپ کو؟
یہ اور کسی کو حاصل ہیں یہ چیزیں؟ بولے نا، آپ نہیں بولیں گے میں جب تک آپ میرے ساتھ چلیں گے نہیں تو میں نہیں چلوں گا، میرے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ جی جب میں پوچھتا ہوں تو آپ جواب دے دو، میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ جب آپ چپ ہوتے ہیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ آپ کو تو سمجھ نہیں آتی، بنگالی کو کیسے سمجھ نہیں آئے گی؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے اور بڑھوتی ہوگی، اور دے دوں گا، اور دے دوں گا، خوشیاں ہوں گی دنیا میں بھی، رزق میں برکت ہوگی، خوشحالی ہوگی، دین کی خدمت ہوگی، آخرت کی بلائی ہوگی۔ تو دین بھی اچھا ہو، دنیا بھی اچھی ہو۔ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرشد نے پوچھا، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ سے پوچھا سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے اپنے جو زبان ہے اس زبان کے اندر پوچھا کہ چنی، اب چنی پیار سے چنی کہتے تھے، کہ دنیا وچ رزق دی تھوڑ نہ ہوئے اور آخرت وچ نیکیاں دی تھوڑ نہ ہوئے تے چنگی گل ہے؟ آپ نے فرمایا چنگی گل ہے۔ اب میں تشریح کرتا ہوں۔ آپ نے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ دنیا میں رزق کی کمی نہ ہو اور آخرت میں نیکی کی کمی نہ ہو تو یہ اچھی بات ہے؟ تو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چنگی گل ہے، کہتے یہ اچھی بات ہے۔ پھر پوچھا کہ دنیا میں رزق کی کمی نہ ہو اور آخرت میں نیکی کی کمی نہ ہو تو اچھی بات ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ یہ 3 دفعہ پوچھا اور آخر میں خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گل انجوئی ہے کہ بات یہی ہے، یہی بات ہے، اصل یہی ہے کہ یعنی پھر ایسے ہی ہوگا، گل انجوئی ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ دنیا میں رزق کی کمی نہیں ہوگی، آخرت میں نیکی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تو کیا یہ سوال اگر باجی کے مریدین سے کیا جائے کہ دنیا میں رزق کی کمی نہ ہو اور آخرت میں نیکی کی کمی نہ ہو تو یہ اچھی بات ہے نا؟ جو کہتے اچھی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، جو نہیں کہتے اچھی وہ نیچے کریں ہاتھ۔ اچھی والی تو ساتھیوں، یہ ایک غوث کا فرمان ہے اور ہمیں بتایا کہ آپ سب کے دل سے، ہاف ہارٹڈ نہیں، آدھا تیت ارادہ بٹیر نہیں، پورے سب کے دل سے آپ سلسلے میں وابستہ ہو جائیں، سلسلے کو اپنے زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا دیں، تو پھر دنیا میں رزق کی کمی نہیں ہوگی، آخرت میں نیکیوں کی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ نعمتیں ہیں، ان میں ان کی قدر کریں، یہ اس طریقت کے رستے پہ چلتے ہوئے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کریں، اور دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کو سنوارے۔ یہ آپ کی محنت، آپ اپنا اس میں وقت لگائیں، کام کریں، دعوت الخیر کا پروگرام یہ آپ کو دیں گے، اس پہ چلیں، سلسلے میں جو آپ ذمہ داریاں ان کو پورا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا۔
بھائیوں کی حاضری کو قبول فرما، جن بھائیوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، جنہوں نے اس کی ابتدا کی، اللہ ان بھائیوں کی خدمات کو قبول اور منظور فرما۔ بھائیوں نے اس کے تعاون میں، کام کرنے میں، پیسہ دینے میں، جس طرح بھی مدد کی ہے، سب کی قربانی کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے، یہاں پہ سلسلے کا اور دین کا، اسلام کی سربلندی کے لیے یہ اس مرکز ہے، اس مرکز کو اللہ شاد اور آباد رکھے، سب پہ اپنا کرم فرمائے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں بھائی ہمارے خصوصیت کامل حاضری، جو بھائی مشکل کا شکار ہیں، جو مشکلات جو بھائی مقدمات میں ہیں، اللہ تعالیٰ